बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इर्तदा व मन बिहुदाहुम इह्तदा व बिआसारि अहलिल मदीनति इक्तफ़ा। जवाबुन अन सुआलिन ला युक़ालु वलम्मा काना इम्कानुल हक़ीक़ति शर्तन लिसिह्हतिल मजाज़ि कैफ़ युशारु इलल मजाज़ि फ़ी सूरतिन निकाहि बिलफ़्ज़िल हिबति मा अन्ना तमलीकल हुर्रति बिल बैइ वल हिबति महालुन लिअन्ना नक़ूलु ज़ालिका मुमकिनुन फ़िल जुमलति बिअन इर्तद्दत वलहिक़त बिदारिल हर्बि सुम्मा शुबियत वसार हाज़ा नज़ीरु मस्सिस समाई व अख़वातिही। यहाँ से साहिब उसूल शाशी रहमतुल्लाहि अलैह एक सवाल का एक जवाब दे रहे हैं। साहिबीन के मज़हब पर एक एतराज़ हो रहा है, उसको यहाँ से साहिब उसूल शाशी बयान करेंगे और फिर उस एतराज़ का जवाब देंगे साहिबीन की जानिब से। साहिबीन ये कहते थे कि मजाज की तरफ रुजू होने के लिए हकीकी माने का मुमकिनुल अमल होना ज़रूरी है। मजाजी माने की तरफ रुजू उस वक्त किया जाएगा जब हकीकी माना मुमकिनुल अमल हो। लिहाजा हकीकी माने का तलफ़्फ़ुज़ और तकल्लुम सही हो, दुरुस्त हो, तर्जमा उसका सही हो, दुरुस्त हो, ये काफ़ी नहीं कि अगर किसी माने की वजह से उस हकीकी माने पर अमल रुक जाए तो मजाज की तरफ रुजू किया जाएगा। साहिबीन रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक हकीकी माने का तलफ़्फ़ुज़ और तकल्लुम काफ़ी नहीं मजाज की तरफ नियाबत जारी कराने के लिए, बल्कि वो कहते हैं हकीकी माने का मुमकिनुल अमल होना ज़रूरी है। अगर हकीकी माना ऐसा हो कि उस पर अमल करना मुमकिन हो, फिर किसी माने की वजह से हम उस पर अमल न कर सके, तभी मजाज की तरफ रुजू होगा। वरना अगर हकीकी माना मुमकिनुल अमल नहीं है, हकीकी माना अगर ऐसा है कि उस पर अमल करना मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में साहिबीन कहते हैं कि मजाज की तरफ रुजू नहीं हो सकता, बल्कि ये कलाम लहू बेकार बातिल हो जाएगा। इसके मुतालिक जो तफसील थी वो पहले गुज़र चुकी है, उसको लेकर एक एतराज़ किया जा रहा है कि साहिबीन का जब ये मज़हब है कि हकीकी माना जब मुमकिनुल अमल हो तब ही मजाज की तरफ रुजू किया जा सकता है, जब हकीकी माने पर अमल करने से कोई माने पाया जाए। अगर वो मुमकिनुल अमल नहीं तो इस सूरत में मजाज की तरफ रुजू नहीं होगा, अगरचे उस हकीकी माने का तलफ़्फ़ुज़ और तकल्लुम सही हो, तर्जमा दुरुस्त हो, बल्कि वो कलाम लग़्व बातिल करार दिया जाएगा, उसको बेकार समझा जाएगा। तो फिर साहिबीन रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक लफ्ज़ हिबा से, इसी तरह लफ्ज़ बे से निकाह मुनक़िद नहीं होना चाहिए। अगर कोई औरत किसी मर्द से कहती है वहब्तु नफ़्सी लक, कि मैंने तुझे अपनी जान दे दी, हदिये में दे दी, ले जा, मर्द कहता है कबिलतु, इमाम साहब तो कहते हैं कि निकाह हो जाएगा इससे, साहिबीन भी कहते हैं निकाह हो जाएगा। अगर कोई औरत किसी मर्द को कहती है बिअतु नफ़्सी लक, कि मैंने अपनी जान बेच दी, मैंने अपनी जान बेच दी, तेरे हवाले कर दी, मर्द ने कहा कबिलतु इश्तरैतु, मैंने ख़रीद ली, मैंने कबूल कर लिया, तो इस रद में साहिबीन के नज़दीक निकाह मुनक़िद हो जाएगा। साहिबीन को हम पूछेंगे वजह क्यों निकाह मुनक़िद होगा, तो वो कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हिबा का लफ्ज़, बे का लफ्ज़ बोल कर निकाह का माना मुराद लिया गया है। हिबा का लफ्ज़, बे का लफ्ज़ बोल कर निकाह का माना मुराद लिया गया है। यहाँ पर मजाजी माना मुराद है, हकीकी माना मुराद नहीं, मजाज की तरफ रुजू हुआ है। हकीकी माने पर अमल करने से दरअसल एक माने पाया जा रहा है, और वो माने ये है कि आज़ाद औरत कह रही है वहब्तु नफ़्सी लक, आज़ाद औरत कह रही है बिअतु नफ़्सी लक। अब आज़ाद औरत तो माल नहीं, जब आज़ाद औरत माल नहीं तो वो अपनी ज़ात का हिबा किस तरह करेगी। आज़ाद औरत माल नहीं तो वो अपने ज़ात को बेचेगी किस तरह, हालांकि बेचा जाता है उसको जो माल हो। हिबा उस चीज़ का होता है जो माल हो। यहाँ पर आज़ाद औरत माल है ही नहीं, तो वो हिबा का महल और बे का महल हुई किस तरह। ये एक करीना है जो हमें बता रहे कि यहाँ पर हकीकी माना मुराद नहीं, मजाजी माना मुराद है। मजाजी माना यहाँ पर निकाह मुरादे, निकाह मुनक़िद हो जाएगा। साहिबीन भी ये कहते हैं। एतराज़ यहाँ पर हो रहा है कि किस तरह
लफ्ज़ हिबा और बे से निकाह मुनअक़िद हो रहा है। साहिबीन के मज़हब पर एतराज़ हो रहा है कि किस तरह लफ्ज़ हिबा और बे से निकाह मुनअक़िद हो रहा है, कि तुम्हारे नज़दीक तो हकीकी माने का मुमकिनुल अमल होना ज़रूरी है। वो मुमकिनुल अमल हो, उसके बाद अगर माने है तो मजाज की तरफ रुजू होगा। ये तुम्हारा नज़रिया है, तुम्हारा सोचने का ज़ाविया है। लफ्ज़ हिबा का हकीकी माना क्या है? ज़ात को हदिया देना, रकबा को हदिये में देना, यह है लफ्ज़ हिबा का हकीकी माना। बे का हकीकी माना क्या है? माल को बेचना, ज़ात को बेचना, रकबा को बेचना जो माल है। हिबा का हकीकी माना और बे का हकीकी माना रकबा और ज़ात का मालिक होना है। रकबा या ज़ात का मालिक बनाना है। जो औरत कह रही है मर्द से दो गवाहों की मौजूदगी में कि मैंने अपनी ज़ात तुझे हदिये में दे दी, वो आज़ाद औरत है या नहीं है? वो औरत जो दो मर्दों की गवाही के अंदर ये बात कह रही है किसी तीसरे मर्द से कि मैंने अपनी ज़ात तुझे बेची, तो आज़ाद औरत है या नहीं? हकीकी माना अगर इसका हम देखें तो वो औरत ये कह रही है उस मर्द से कि तुम मेरी ज़ात का मालिक बन जा, मैंने अपनी ज़ात का तुझे मालिक बना दिया। तू मेरे रकबा का मालिक हो जा, मैंने अपने रकबा का तुझे मालिक बना दिया। हालांकि उसका रकबा क्या रकबा, उसकी ज़ात क्या ज़ात, वो माल थोड़ी है। माल को बेचा जाता है, माल का हदिया होता है, आज़ाद औरत माल नहीं। तो यहाँ पर आज़ाद औरत जब हिबा का लफ्ज़ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करे, आज़ाद औरत जब बे का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल करे, तो ये इस्तेमाल करना उसके लिए दुरुस्त नहीं कि वो किसी को अपनी ज़ात का मालिक बना दे, किसी को अपने रकबा का मालिक बना दे। अब ये हकीकत मुमकिनुल अमल है, मुमकिनुल अमल नहीं कि एक आज़ाद औरत अपनी ज़ात का मालिक किसी को नहीं बना सकती। आज़ाद औरत अपने रकबे का मालिक किसी को बना नहीं सकती लफ्ज़ हिबा और लफ्ज़ बे के ज़रिए से, क्योंकि उसके लिए तो माल होना ज़रूरी है और आज़ाद औरत माल नहीं। तो यहाँ जब वो अपनी ज़ात के लिए हिबा और बे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है तो उसका जो हकीकी माना है हिबा और बे का, वो मुमकिनुल अमल हो रहा है, मुमकिनुल अमल है नहीं। तो मुमकिनुल अमल है नहीं तो मजाज की तरफ अब साहिबीन के मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए नियाबत हो सकती है? नहीं हो सकती। कलाम लग़ू हो जाना चाहिए, कलाम बातिल हो जाना चाहिए, कलाम बेकार हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मजाज की तरफ रुजू हुआ और निकाह को साबित कर दिया गया। साहिबीन ने ये किया किस तरह? इमाम साहब पर तो कोई एतराज़ वाक़ई नहीं होता। इमाम साहब का नज़रिया तो बिल्कुल साफ शफ़ाफ़ है। इमाम साहब तो कहते हैं कि मजाज की तरफ रुजू उस वक्त होगा जब हकीकी माने का तलफ़्फ़ुज़ और तकल्लुम सही हो। हकीकी माना मुमकिनुल अमल हो या ना हो, इससे कोई सरोकार नहीं। अगर उसका तलफ़्फ़ुज़ सही हो रहा है, तकल्लुम सही हो रहा है, तरकीब नहवी के एतबार से वो कलाम सही है, तर्जमा उसका दुरुस्त हो रहा है, तो फिर मजाज की तरफ नियाबत जारी कराने के लिए ये काफ़ी है। अब अगर कोई माने अगर होता है तो मजाजी माना मुराद होगा। तो अगर से यहाँ पर ऐसा लग रहा है ज़ाहिरी तौर पर कि हकीकी माना मुमकिनुल अमल नहीं है कि एक आज़ाद औरत अपनी ज़ात का हिबा कर रही है, एक आज़ाद औरत अपनी ज़ात को बेच रही है। हालांकि बेचने के लिए तो माल होना ज़रूरी है, हिबा करने के लिए तो माल होना ज़रूरी है, और यहाँ पर आज़ाद औरत तो माल नहीं है, तो वो किस तरह अपना आप को बेच रही है, किस तरह अपना आप को हदिया कर रही है। तो अगरचे ज़ाहिरी एतबार से ऐसा लग रहा है कि हकीकी माना मुमकिनुल अमल नहीं, लेकिन हम कहेंगे वहब तो नफ्सी लका कहना, बेअतु नफ्सी लका कहना, इसकी तरकीब नहवी के एतबार से सेहत तो तस्लीम है, तर्जमा भी इसका दुरुस्त हो रहा है। तो अब अगरचे हकीकी माना मुमकिनुल अमल न हो,
پھر بھی مجاز کی طرف نیابت صحیح ہوگی اور نکاح والا معنی مراد لے لیا جا سکتا ہے۔ تو اگر امام صاحب کے نظریے کو دیکھنا ہو تو وہ تو بالکل اعتراض سے پاک اور صاف ہے، لیکن دراصل یہاں پر صاحبین بھی نکاح کے قائل ہیں، تو ان کے مذہب پر اب اعتراض قائم ہو رہا ہے، جس کا جواب دینا کسی ایسے شخص پر لازم اور ضروری ہے جو صاحبین کے مذہب کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اب ہم تو جتنا امام صاحب کے اتنا ہم صاحبین کے بھی ہیں، تو ان کی جانب سے ہم کو جواب دینا ہے۔ تو صاحب اصول شاشی نے جواب یہ دیا کہ کون کہتا ہے یہ کہ آزاد عورت اپنی ذات کو بیچ نہیں سکتی اور آزاد عورت کا ہبہ نہیں ہو سکتا؟ کون کہتا ہے یہ کہ آزاد عورت کا ہبہ نہیں ہو سکتا اور آزاد عورت کی بے نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی نہ کسی صورت میں ممکن ہے، یہ کسی نہ کسی صورت میں اگر وہ آزاد عورت مرتد ہو گئی، اسلام سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور پھر دارالحرب چلی گئی، ایسی کنٹری کی طرف وہ چلی گئی جہاں پر اسلام پر عمل کرنا جائز نہیں، جہاں کفر کا رواج چلتا ہے، کافروں کے ملک کے اندر وہ چلی گئی۔ پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں کا ان حربیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، جہاد ہوا، حربیوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں نے شکست کا فائدہ اٹھایا اور جتنا حربیوں کا سامان وغیرہ تھا اس کو اپنی ملک کے اندر لے لیا، مال غنیمت کے طور پر تمام چیزیں لینی شروع کی۔ ان مال غنیمتوں میں سے ایک مال غنیمت وہ عورت بھی تھی جو آزاد تھی، مسلمان تھی، لیکن دارالاسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر وہ دارالحرب چلی گئی۔ اب اس کو بھی مسلمانوں نے لے لیا، قید کر لیا۔ اب اس طرح مقید ہو جانے کے بعد اگر کوئی مسلمان اس عورت کا ہبہ کرنا چاہے جس کی ملکیت میں وہ عورت ہے، وہ اس کا ہبہ کرنا چاہے یا وہ اس کی بے کرنا چاہے تو وہ بے کر سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اب مملوکہ ہو چکی ہے۔ وہ اب تو وہ عورت اگرچہ ابھی مملوکہ ہے لیکن اصلاً تو آزاد تھی نا، تو یہاں اصل کو دیکھا جائے تو آزاد عورت ہی کی بے ہوئی، آزاد عورت ہی کا ہبہ ہوا، آزاد عورت ہی کی ذات کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مالک بننا آزاد عورت کا کسی نہ کسی صورت میں ممکن ہے، لہٰذا اگر وہ عورت مرتد ہو کر چلی جاتی ہے، دارالحرب میں گھس جاتی ہے، دارالحرب کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوتا ہے، حربیوں کو شکست ہوتی ہے، مسلمان ان کا مال لینا شروع کرتے ہیں، وہ عورت بھی مال کے طور پر حاصل ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ عورت اگرچہ اصلاً آزاد ہے لیکن باندی کے درجے میں ہو جاتی ہے، کیونکہ جو حربی مسلمانوں کے قیدی بن جاتے ہیں ان کی حیثیت غلام باندی جیسی ہوتی ہے، لہٰذا اس کی حیثیت غلام باندی جیسی ہوگی، غلام باندی کو بیچ سکتے ہیں، ان کا ہبہ ہو سکتا ہے، ان کا مالک بنایا جا سکتا ہے، تو اس طرح وہ عورت جو اصلاً آزاد ہے اس کا بھی مالک بنایا جا سکتا ہے، اس کا بھی ہبہ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو، ہم بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آزاد عورت ہبہ نہیں کر سکتی اور آزاد عورت بے نہیں کر سکتی اپنی ذات کے سلسلے میں۔ آزاد عورت کا ہبہ نہیں ہو سکتا، آزاد عورت کے اوپر خریداری ہو نہیں سکتی، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، جیسے یہ صورت ہے، اگرچہ یہ شاذ و نادر ہے لیکن اس طرح کے امکانات کا ہونا مجازی معنی مراد لینے کے لیے کافی ہے، اس طرح کے امکانات کا ہونا مجازی معنی مراد لینے کے لیے کافی ہے۔ تو حقیقت ممکن العمل ہی رہی، ایسا نہیں کہ وہ حقیقت ممکن العمل نہیں ہے۔ تو جب حقیقت ممکن العمل ہے، اب یہاں پر معنی آ گیا کہ وہ آزاد عورت ابھی تو کسی جگہ گئی نہیں ہے، مرتد ہو کر دارالحرب گئی نہیں ہے، قیدی بن کر آئی نہیں ہے، مقید ہونے سے پہلے وہ یہ کہہ رہی ہے
تو ضرور اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کوئی مجازی معنی مراد ہے، تو مجازی معنی کی طرف رجوع یہاں صاحبین کے نزدیک بھی جائز ہوگا اور نکاح والا معنی مراد لے لیا جائے گا۔ آپ سمجھے؟ تو صاحبین کے مذہب پر اس طرح اعتراض کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جس چیز کو لے کر اعتراض کیا ہے وہ چیز کیا ہے؟ یہ کہ حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ جب حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہے تو مجاز کی طرف نیابت ہوئی کس طرح؟ تو ہم نے صاحبین کی جانب سے یہ جواب دیا کہ کون کہتا ہے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن نہیں، بلکہ ایک صورت میں ممکن ہے، اور صورتیں بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے امکانات کا ہونا مجازی معنی کی طرف منتقل ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا آزاد عورت کی بے اور آزاد عورت کا ہبہ ہو سکتا ہے۔ جب آزاد عورت کی بے اور آزاد عورت کا ہبہ ہو سکتا ہے تو یہ حقیقت ممکن العمل ہوئی، لہٰذا معنی کے پائے جانے کے وقت مجاز کی طرف رجوع کی اجازت ہوگی۔ اگر عورت لفظ ہبہ یا لفظ بے سے نکاح منعقد کرنا چاہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ پھر صاحب اصول شاشی نے یہ بات کہی کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آسمان کو چھو لوں گا، اور وہ اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں پتھر کو سونے میں تبدیل کر دوں گا، اللہ کی قسم میں ہوا کے اندر اڑوں گا، اس طرح کے اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے تو قسم پورا نہ کرنے کی صورت میں، ہوا میں نہ اڑنے کی صورت میں، پتھر کو سونے میں تبدیل نہ کرنے کی صورت میں، آسمان کو نہ چھونے کی صورت میں وہ حانث ہوگا یا نہیں؟ کفارہ اس پر واجب ہوگا یا نہیں؟ ضرور وہ حانث ہوگا اور ضرور کفارہ اس پر واجب ہوگا، قسم توڑنے کا کفارہ۔ حالانکہ یہ ایک قاعدہ ہے اور یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک اصل ہے کہ حالف کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے نا، اس قسم کو پورا کرنے کی قدرت اس کو ہو۔ حالف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے نا، وہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو۔ تو قسم کھانے والا اپنی قسم کو پورا کرنے پر قادر ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہوگا تب ہی اس کی قسم کا اعتبار ہوگا، اور حانث ہونے کی صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ لہذا حانث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قسم کھانے والا اپنی قسم کو پورا کرنے پر قادر ہو۔ حانث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قسم کھانے والا اپنی قسم کو پورا کرنے پر، کیا کہا میں نے؟ حانث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قسم کھانے والا اپنی قسم کو پورا کرنے پر قادر ہو، اور پھر قسم کو کسی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو پھر اس پر حنث لازم ہوگا، اور پھر اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو آسمان کو چھونا، پتھر کو سونے میں تبدیل کرنا، ہوا کے اندر اڑنا، بظاہر کیا ایک قسم کھانے والے کو اس کو پورا کرنے پر قدرت حاصل ہے؟ جب پورا کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہے تو حانث نہیں ہونا چاہیے، کفارہ اس پر لازم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حانث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قسم کھانے والا قسم پورا کرنے پر قادر ہو، پھر وہ قسم کو پورا نہ کر سکے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہے ممکن۔ قسم کھانے والا اپنی قسم کو پورا کرنے پر قادر ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ حانث ہوگا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ کہ کرامت اگر کسی کو ظاہر کرنی ہو تو کرامت کے طور پر آدمی آسمان کو چھو سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی بہت بڑا ولی بن گیا اور اس کو اپنی جانب سے کرامت ظاہر کرنی ہو، یا اس کی جانب سے کرامت ہو جائے، اللہ ظاہر کروا دے، تو اس صورت میں وہ آسمان کو چھونے پر قادر ہے، اس صورت میں وہ ہوا میں اڑنے پر قادر ہے، پتھر کو سونے میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، کرامت کے طور پر قادر ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل کے اندر آتی ہے، امکان ذاتی بمعنی تجویز عقلی ہو سکتا ہے۔ تو جب قدرت ہے، اگرچہ کرامت کے طریقے پر بھی کیوں نہ ہو، تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ حانث ہونے کے لیے کافی ہے، حانث ہو جائے گا قسم کھانے والا
اگر وہ ان قسموں کو پورا نہ کر سکے اور اس پر کفارہ لازم ہے۔ بے نہیں، یہ جو مسئلہ تھا کہ عورت اگر اپنی ذات کا ہبہ کر دے اور اپنی ذات کو بیچ دے، شوہر کہہ دے قبیل تو نکاح ہو جائے گا، تو یہاں یہ حقیقت جو عورت نے اپنی طرف منسوب کی ہبہ کی، بے کی، اور وہ عورت آزاد ہے، تو بظاہر اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جب ممکن نہیں تو مجاز کی طرف نیابت ہوئی کس طرح؟ لیکن ایک شاذ اور نادر صورت ہے ایسی کہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے، اور وہ شاذ اور نادر صورت کیا ہے کہ وہ عورت مرتد ہو کر دارالحرب چلی جائے، پھر قیدی بن جائے، مقید ہو جانے کے بعد اصلاً تو وہ عورت آزادی تھی، اگرچہ اب مملوکہ ہے، لیکن اب اس کو خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اس کا مالک بنا بھی سکتے ہیں، کوئی آدمی اس کا مالک بن بھی سکتا ہے، اس کا ہبہ بھی ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ عورت آزاد تھی۔ تو آزاد عورت کی طرف ہبہ کی نسبت اور حقیقی بے کی نسبت صحیح ہوئی صحیح، لیکن اب معنی ہے کہ یہاں پر وہ عورت مقید نہیں ہے، مقید ہونے سے پہلے وہ یہ سب کہہ رہی ہے، تو اس سے ہم حقیقت پر عمل نہیں کریں گے، مجاز کی طرف عمل کریں گے اور نکاح کو مراد لے لیں گے، اور ہبہ کے لفظ سے اور بے کے لفظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ایک سوال کا ایک جواب، اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ جب صاحبین کے نزدیک حقیقت کا امکان مجاز کی صحت کے لیے شرط ہے، تو کس طرح لفظ ہبہ کے ذریعے نکاح کو مراد لینے کی صورت میں مجاز کی طرف رجوع ہوگا؟ جب صاحبین کے نزدیک حقیقت کا امکان مجاز کی صحت کے لیے شرط ہے، تو کس طرح لفظ ہبہ کے ذریعے نکاح کو مراد لینے کی صورت میں مجاز کی طرف رجوع ہوگا کہ عورت کے وہبت نفسی کہنے سے نکاح مراد ہو جاوے؟ یہ کس طرح ہوگا؟ باوجود یہ کہ آزاد عورت کا بے اور ہبہ کے ذریعے اپنی ذات کا مالک بنانا محال ہے، تو ایسا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں آزاد عورت کا ہبہ اور بے کے ذریعے مالک بنانا فی الجملہ ممکن ہے، آزاد عورت کا ہبہ اور بے کے ذریعے مالک بنانا فی الجملہ ممکن ہے، نیز ایسی عورت کا مالک بننا بھی فی الجملہ کسی نہ کسی صورت میں ممکن ہے، بہین طور کہ آزاد عورت مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا اس نے اور دارالحرب چلی گئی، کفار کے دیش میں چلی گئی، پھر اس کو قید کیا گیا، چنانچہ اب یہ مملوکہ ہو گئی، اور اس صورت میں اس کے نفس کی بے اور ہبہ درست ہے، اور یہ آسمان کو چھونے کی طرح اور اس کے مثل دیگر مثالوں کی طرح معاملہ ہے کہ وہاں جس طرح بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ قسم پورا کرنے پر آدمی قادر نہیں ہے، لیکن شاذ و نادر صورتیں ایسی ہیں جہاں پر قدرت ثابت ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ قسم معتبر شمار ہوتی ہے، حانث ہونے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی حقیقت پر عمل کرنا اگرچہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے، ناممکن لگ رہا ہے، لیکن نادر صورتیں ایسی ہیں جہاں پر امکان ثابت ہے، اور اس طرح کے امکانات مجازی معنی مراد لینے کے لیے کافی ہیں۔ فصل فی الصریح والکنایۃ، تعریف الصریح وحکمہ۔ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا كقولہ بعت واشتریت وامثالہ، وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأي طریق كان من اخبار او نعت او نداء، ومن حکمہ انہ یستغنی عن النیت۔ مثالہ وعلى هذا اذا قال لامرأته انت طالق او طلقتك او یا طالق یقع الطلاق نوى به الطلاق او لم ينوي، وكذلك قال لعبده انت حر او حررتك او یا حر۔ یہاں تک انشاءاللہ آج تمہارا سبق ہوگا۔ استعمال کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکی، نمبر ایک حقیقت، نمبر دو مجاز۔ اگر لفظ اس معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے تو وہ لفظ اس معنی کے لیے حقیقت، اور اگر لفظ اس معنی میں استعمال نہ ہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا
بلکہ کسی اور معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو اس اور معنی کے لیے وہ لفظ مجاز ہے. یہ تو آپ لوگ پڑھ چکے. اب حقیقت اور مجاز دونوں میں سے ہر ایک کی مراد یا تو ظاہر ہوگی یا ظاہر نہیں ہوگی. اگر ظاہر مراد نہیں ہے تو کنایہ بیان آگے آئے گا انشاءاللہ. اور اگر مراد ظاہر ہے، واضح ہے، متعین ہے تو اس کو ہم صریح کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اس فصل کے اندر صاحب اصول الشاشی صریح کو بھی بیان کریں گے، کنایہ کو بھی بیان کریں گے. پہلے صریح کی تعریف اور اس کا حکم ہمارے سامنے واضح ہوگا. دیکھو یہاں اس فصل کے اندر صریح اور کنایہ کو جمع کیا گیا ہے. ایک ہی فصل کے اندر صریح اور کنایہ دونوں جمع ہوئے. ایسا کیوں ہوا؟ دونوں ایک ہی فصل کے اندر جمع اس لیے ہوئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا نام دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے رکھا گیا. صریح کو صریح کنایہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے اور کنایہ کو کنایہ صریح کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے. کوئی چیز واضح ہو صریح کی طرح وہ اسی وقت ہمارے سامنے واضح ہوگا جب ہم کنایہ کی طرف اس کو منسوب کریں. اور جب کوئی چیز ہمارے سامنے پوشیدہ ہو اس کی پوشیدگی ہمارے سامنے اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم صریح سے اس کا تقابل کریں اور واضح چیز ظاہر چیز سے اس کا تقابل کریں. ارے بھائی اندھیروں کو سمجھنا ہے تو روشنی کو سمجھنا ہوگا، نہ اگر روشنی کو سمجھنا ہے تو اندھیرے کو سمجھنا ہوگا. دن کو سمجھنا ہے تو رات کو سمجھنا ہوگا، رات کو سمجھنا ہے تو دن کو سمجھنا ہوگا. الاشیاء تعرف باسدادها، اشیاء پہچانی جاتی ہے اپنی ضدوں کی وجہ سے. لہٰذا صریح کو صریح کنایہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، کنایہ کو کنایہ صریح کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے. لہٰذا چونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا نام دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے رکھا گیا اس لیے دونوں کو ایک ہی فصل میں جمع کیا گیا. صریح کس کو کہتے ہیں؟ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد اس طرح ظاہر ہو کہ لفظ کے بولتے ہی سمجھ میں آ جائے. صریح وہ لفظ ہے کہ اس کی مراد اس طرح ظاہر ہو کہ لفظ بولتے ہی سمجھ میں آ جائے. کوئی آدمی کہ اشتری تو میں نے خریدا، تو اشتری تو سے میں نے خریدا ہی آدمی سمجھتا ہے نا، یہی معنی واضح ہوتا ہے. لفظ بولتے ہی یہی معنی سمجھ میں آتا ہے. اشتری تو بول کر کوئی ناچنے والا معنی تو مراد نہیں لیتا ہے نا، نہیں لیتا مراد، ظاہر ہے اس کا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے اشتری تو سے میں نے ناچنا مراد لیا تو کیا اس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ بھائی لفظ اتنا ظاہر لفظ ہے، اس لفظ سے تو ایسا معنی مراد لے رہا ہے، یہ کیسا ممکن؟ تو یہ صریح لفظ ہے اس لیے. اسی طرح اگر کوئی آدمی کہ بے تو میں نے بیچا تو یہ بیچنے والا معنی ادا کرنے میں بالکل ظاہر واضح ہے. کوئی آدمی کہتا ہے نکاح تو میں نے نکاح کیا، قاضی صاحب کے سامنے وہ کہے گا نکاح تو میں نے نکاح کیا، تو قاضی کھیل کود کرنے والا معنی مراد نہیں لے گا، قاضی کوئی دوسرا معنی مراد نہیں لے گا کہ یہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتا ہے. قاضی نکاح تو سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ نکاح کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واضح لفظ ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہے، کہتا ہے طلقتک کی، میں نے تجھے طلاق دے دی، تو عورت خوشی نہیں منائے گی، او ہو طلاق دے دی، شوہر اب کشمیر لے جائیں گے مجھے گھومنے کے لیے. کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ بہت واضح ہے، ظاہر ہے، فوراً سنتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ وہ مجھے نکاح سے الگ کر رہے، تو غم کرے گی، ماتم کرے گی، وہ خوشی تھوڑی منائے گی. تو صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد اس طرح ظاہر ہو کہ لفظ کے بولتے ہی سمجھ میں آ جائے. جیسے نکاح تو، طلق تو، وہب تو، یہ سب لفظ ایسے ہیں جو فوراً سنتے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو ان کو صریح کہتے ہیں. صریح کا حکم ایک تو یہ ہے کہ اس کے معنی پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے. جو معنی صریح کا ہے اس معنی پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے. اگرچہ معنی کا ثبوت جس طریقے سے بھی ہو، خبر کے طریقے سے ہو معنی کا ثبوت، صفت کے طریقے سے ہو معنی کا ثبوت، ندا اور پکارنے کے طریقے سے ہو معنی کا ثبوت، جس طریقے سے بھی معنی ثابت ہو رہا ہے
عمل شرع کے معنی پر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ خبر کی صورت میں کوئی معنی شرعی ثابت کر رہا ہو، اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے غصے میں آ گیا اور اس نے کہہ دیا طلقت کی، میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اب یہاں پر یہ عورت کو کہہ رہا ہے میں نے تجھے طلاق دے دی، اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ خبر ہوا نا، وہ طلاق دینے کی خبر دے رہا ہے نا، میں نے تجھے طلاق دی، دے رہا ہے، طلاق دینے کی خبر وہ دے رہا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی۔ تو یہاں پر کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے، تو یہ خبر ہوا، تو اب اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری، لہٰذا عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کوئی آدمی طلاق دے لیکن صفت کے طریقے پر طلاق دے، عورت کو کہے انتی امرأۃ طالق، تجھے طلاق ہے، تو ایک ایسی عورت ہے جس کو طلاق دے دی گئی۔ انتی امرأۃ مطلقۃ، تو ایک ایسی عورت ہے جس کو طلاق دے دی، یا کہا انتی طالق، تو یہ طالق کا لفظ، یہ مطلقہ کا لفظ، یہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ یہ صفت ہے۔ صفت کے ذریعے سے وہ عورت پر طلاق ثابت کرنا چاہتا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ شرع کے حکم پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ندا کے طریقے پر کوئی آدمی کہے یا طالق یا مطلقۃ، اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرنا چاہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی، یا طالق کا مطلب یہی نا، طلاق پڑھنے والی عورت یا طالق، تو اس طرح کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو شرع کا ایک حکم تو یہ ہے کہ اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے، اگرچہ معنی کا ثبوت جس طریقے سے بھی ہو، اخبار کے طریقے سے ہو، صفت کے طریقے سے ہو، ندا کے طریقے سے ہو، جو بھی ہو، اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور دوسرا حکم اس کا یہ ہے کہ یہ شرع کا لفظ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نیت کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں احتمالات ہوں، جبکہ شرع کی مراد بسبب کثرت استعمال واضح اور متعین ہے، گویا خود معنی بتانے والا لفظ نیت کے قائم مقام ہے، یہاں پر نیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ کہے طلقت کی، میں نے تجھے طلاق دی، قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس رونا دھونا شروع کر دے اور کہنا شروع کر دے کہ یہ عورت جو ہے اس کو میں نے طلاق دی نہیں، میں نے جو طلقت کی کہا نہیں، اس سے میری نیت اور میری مراد کچھ الگ تھی، میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا میری بیوی سے کہ تو خدمت سے آزاد ہے، نکاح سے آزاد ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، خدمت کی چھٹی، اب جائیں گے کشمیر، تو اس کے لیے میں نے طلقت کی کا لفظ استعمال کیا، تو قاضی اس کی نیت کا اعتبار نہیں کرے گا، قاضی کہے گا شرعی لفظ ہے، شرعی لفظ کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نیت کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں لفظ کے اندر چند احتمالات ہوں، لفظ کا یہ معنی نکل سکتا ہو، لفظ کا یہ معنی نکل سکتا ہو، لفظ کا یہ معنی نکل سکتا ہو، جب احتمالات ہوں وہاں پر نیت ہوتی ہے تاکہ ان احتمالوں میں سے کوئی ایک احتمال کو وہ راجح قرار دے۔ لیکن یہاں پر شرع کے اندر تو لفظ بالکل واضح ہے، معنی بالکل واضح ہے، سنتے ہی فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، ظاہر المراد ہے یہ، تو یہاں پر نیت کی کیوں ضرورت ہوگی؟ نیت کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ جب نیت کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی سبحان اللہ کہنا چاہ رہا تھا، بسم اللہ کہنا چاہ رہا تھا، الحمدللہ کہنا چاہ رہا تھا، قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا، ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بجائے ذکر کرنے کے زبان سے نکل گیا انتی طالق، بیوی کو کہہ دیا۔ اب یہاں پر انتی طالق کہنے کے اندر اس کی نیت ہے، لیکن پھر بھی قاضی کے سامنے بات آئے گی تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ طلاق ہو گئی بھائی، اب اس واپس عورت کے ساتھ تجھے اگر اس رواجی تعلق قائم کرنا ہے تو نکاح کرنے کی ضرورت ہے، نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب عدت گزر جائے، اگر عدت نہیں گزرتی
تو وہ اگر رجوع بھی کرنا چاہے اس عورت کے ساتھ تو رجوع کر سکتا ہے. تو آپ سمجھے. تو صریح کے حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ نیت کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر، کیونکہ نیت کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں احتمالات ہوں، جبکہ صریح کی مراد بسبب کثرت استعمال واضح اور متعین ہے. گویا خود معنی بتانے والا لفظ ہی نیت کے قائم مقام ہے. یہ لفظ خود نیت سے اپنے کو بے نیاز کر دیتا ہے. معنی واضح اور ظاہر نیت ہو یا نہ ہو، اس کا حکم ثابت ہو جائے گا، اور اس کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اب آگے تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں اس سے پہلے ایک اجرا ہو جائے. دیکھو یہاں پر طلاق کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا مثال دینے کے اندر، تو اپنے ذرا اس پر اجرا کریں اور طلاق کے لفظ پر غور کر کے ہم ذرا اس کی تحقیق پیش کریں. تو دیکھو جب کوئی آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کو انتی طالق، تو یہ لفظ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ صریح ہے، کیونکہ اس کی مراد ظاہر ہے. اسی طرح مجھے یہ بات بتاؤ کہ اس لفظ کو مطلق کہیں گے یا مقید کہیں گے؟ مطلق کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر قید وغیرہ نہیں ہے. حقیقت کہیں گے یا مجاز کہیں گے؟ حقیقت، کیونکہ یہ اپنا طلاق والا معنی ادا کرنے کے اندر حقیقت پر دلالت کر رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اس معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا. طلاق والا معنی ادا کرنے کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا، اسی میں یہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ حقیقی معنی ہے. نیز خاص عام مشترک معول میں سے یہ خاص ہے. مشترک معول تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے معنی کا احتمال نہیں ہے، نہ یہ دو یا دو سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے. اب خاص اور عام میں سے ہم خاص کہتے ہیں کیونکہ عام کے لیے تو ایک ایسے معنی پر دلالت ضروری ہے جو افراد پر مشتمل ہو. یہ کوئی افراد پر مشتمل نہیں، معنی اس کا معلوم ہے، تو یہ خاص ہوا. تو خاص ہوا طلاق کا لفظ، اور ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہوا، ساتھ ساتھ مطلق بھی ہوا، اور ساتھ ساتھ صریح بھی ہوا. اب ایک فائدے کی بات ذکر کر دی جائے کہ دیکھو ابھی آگے ایک اور تقسیم آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے. لفظ کی وضع کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ گیا، خاص عام مشترک معول. پھر آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ لفظ کے استعمال کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کے سامنے یہ بات آئی حقیقت اور مجاز. پھر دونوں میں سے ہر ایک یا تو صریح ہوگا یا کنایہ ہوگا. اب آگے ایک اور تقسیم آنے والی ہے، لفظ کے ظہور اور بیان کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں. تو اس کے اندر آپ کے سامنے ظاہر آئے گا، نص آئے گا، مفسر آئے گا، وغیرہ وغیرہ. تو صریح جو ہے کیا یہ ظاہر، نص، مفسر وغیرہ سے الگ ہے یا اس کے جیسا ہی ایک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو وہ خود ظاہر، نص، مفسر سے الگ نہیں ہے. صریح ظاہر بھی ہو سکتا ہے، صریح نص بھی ہو سکتا ہے، صریح مفسر بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان سب قسموں کے ساتھ صریح جمع ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جمع نہیں ہو سکتا، لیکن ذرا ہلکا سا فرق ہے. دیکھو صریح کے اندر جو ظہور ہوتا ہے نا معنی کا، مراد کا، وہ کثرت استعمال کی بنا پر ہوتا ہے، جبکہ ظاہر کے اندر جو ظہور ہوتا ہے وہ نفس کلام کی وجہ سے ہوتا ہے. نص کے اندر جو ظہور ہوتا ہے وہ سوق کلام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کلام کو کس وجہ سے لایا گیا. اور مفسر کے اندر جو ظہور ہوتا ہے وہ متکلم کے بیان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ظہور سب میں ہوتا ہے، صریح میں بھی اور ان میں بھی، لیکن وہ جہتیں ذرا الگ الگ ہیں، تو اس سے ذرا ہلکا سا فرق ہو جاتا ہے. لیکن صریح ظاہر، نص وغیرہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح کنایہ دیکھ لو، آگے جا کر تم خفی وغیرہ پڑھو گے تو کنایہ کی جو مراد ہے وہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے، خفی وغیرہ کی مراد بھی پوشیدہ ہوتی ہے. تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہلکا سا فرق ہے کہ کنایہ کے اندر کچھ ظہور ہو جاتا ہے، وہ قرینے کے ذریعے ہوتا ہے. ذات کے اندر ظہور نہیں ہوتا، پوشیدگی ہوتی ہے، لیکن وہ ظہور جو ہے نا وہ قرینے کی وجہ سے آتا ہے. اس میں کنایہ کا معاملہ ایسا. اور جو خفی وغیرہ ہے نا ان کے اندر بھی ظہور آتا ہے، لیکن وہ ظہور طلب اور تأمل کے ذریعے آتا ہے. تو یہ ذرا ہلکا سا فرق ان کے مابین ہوا.
ایک اعتراض اب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھو صریح کی مراد ظاہر ہے، صریح کے معنی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے خواہ جس طریقے سے بھی اس کا معنی ثابت ہو، اور صریح کو نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو صراحت کے ساتھ کہہ دے طلق تو کی کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو خواہ اب ذکر کی نیت ہو اس کی، طلاق نہ دینے کی نیت ہو اس کی، جو بھی ہو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ صریح کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. بات برابر کہہ رہا ہوں نا؟ تو پھر اگر کوئی آدمی قاضی صاحب کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کرے تو ہم مسئلوں کے اندر یہ بات پڑھتے ہیں کہ قاضی پر ضروری ہے یہ کہ وہ فوراً اقرار پر عمل نہ کرے، بلکہ پہلے وہ انکار کی تعلیم دے اقرار کرنے والے کو. وہ اس کو یہ کہے کہ تو نے بوسہ ہی دیا ہوگا، زنا تو نے کیا نہیں ہوگا، تو نے شعر شاعری کی ہوگی، مقدمات ہی تو نے کیے ہوں گے، تو نے جماع کیا نہیں ہے، تو نے دخول کیا نہیں ہے، تو نے زنا کیا نہیں ہے. تو جب قاضی صاحب کے پاس کوئی آدمی زنا کا اقرار کرتا ہے نا صریح لفظ کے ساتھ، کہتا ہے کہ بھائی میں نے زنا کیا، تو قاضی کے اوپر کیا بات لازم ہونی چاہیے کہ بھائی وہ اب حد ثابت کر دے. اگر وہ محسن ہے تو اس کو سنسار کر دے، نہ اگر وہ غیر محسن ہے تو اس کو کوڑے لگائے. حد ثابت کر دینی چاہیے نا قاضی کو. لیکن قاضی کو یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ انکار کی تعلیم دے اس کو. اور جب وہ اقرار کرے نا مجرم کہ میں نے زنا کیا، تو پھر وہ ذرا یہ کہہ دے اس کو کہ تو نے بوسہ دے دیا ہوگا، تو نے اقرار جو زنا کا کیا اس کے اندر تجھے ذرا وہم ہو گیا ہے، تو نے بوس و کنار کرنے کو بھی زنا سمجھ لیا ہے، تو نے بوسہ لے لیا ہوگا، تو نے اس کی چھیڑ چھاڑ کی ہوگی، تو نے زنا کیا نہیں ہے. یہ تعلیم جو دی گئی ہے تو کیوں اس طرح تعلیم قاضی کو دے دی گئی ہے، اور کیوں قاضی کو یہ بات بتائی گئی کہ تجھے اس طرح کا معاملہ کرنا ہے اس آدمی کے ساتھ جو زنا کا اقرار کر رہا ہے. حالانکہ زنا کا اقرار کر رہا ہے، صریح لفظ کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کے معنی پر عمل کرنا ضروری ہونا ہے. تو کیوں تعلیم انکار قاضی کی جانب سے کی جاتی ہے؟ ایک اعتراض ہوتا ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صریح کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے معنی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بوقت ضرورت اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے. بوقت ضرورت صریح کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے. دیکھو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حد جو ہوتی ہے نا اس کو جتنا زیادہ ٹالا جائے نا اتنا زیادہ اچھا. اسی لیے شریعت کے اندر قاعدہ ہے کہ حد شبہات سے ساکت ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھو حد کے اندر مسلمان کا خون بہایا جاتا ہے، اور مسلمان کا خون یہ بہت قیمت والا خون ہے، بہت قیمتی ہے. اس کو اس طرح بہانا نہیں چاہیے. جب بہت زیادہ یقین ہو کہ اس نے جرم کیا تبھی بہانا چاہیے. اگر شک اور شبہ ذرہ بھی ہوگا تو ہم مسلمان کے خون کی حفاظت کریں گے، اس کے دم کی حفاظت کریں گے. تو حدود جو ہوتی ہے نا وہ شبہات سے ساکت ہو جاتی ہے. اس کے اندر ہم احتیاط پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں. اب وہ زنا کا اقرار کر رہا ہے تو اب زنا کا اقرار کر لینے کی وجہ سے اس پر سخت سے سخت حد جاری ہوگی نا. اگر غیر محسن ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، نہ اگر محسن ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا. تو یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہوا. تو ہو سکتی ہے یہ بات کہ وہ ذرا وہم کے اندر مبتلا ہو، اور وہم کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے اس نے اقرار کر لیا ہو. نہ اگر واقعتاً اس نے زنا کیا نہیں ہے نہ ہم اس کو سزا دے دیں تو یہ تو مسلمان کے خون کو بہانا ہوا بغیر کسی حق کے. بہت بڑا گناہ ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا. اس سے بچنا چاہیے. تو اس سے تاکید کے لیے، بات کو مؤکد بنانے کے لیے، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اس لیے قاضی اس کی تعویل کرتا ہے کہ یہ معنی ہوگا تیرا، یہ معنی ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کہتا ہے نہیں میرا یا میرا نہیں ہے، میں مراد لے رہا ہوں حقیقت میں دخول کو، میں نے ایک
اجنبی عورت کے ساتھ دخول کیا، وہ بھی نکاح کے بغیر زنا کیا ہے میں نے، بات بالکل واضح ہو جائے تو پھر اس پر حد جاری ہوگی۔ تو صریح کے اندر تعویل ہوتی ہی نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں۔ صریح اپنے معنی کو بہت اچھی طریقے سے ثابت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی بوقت ضرورت اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آخر میں صاحب اصول الشاشی نے صریح کے حکم کی مثال دی ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ انتی طالق، تجھے طلاق ہے، یا کہتا ہے طلقت کی، میں نے تجھے طلاق دی، یا کہتا ہے یا طالق، اے وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی، یعنی ندا کی صورت اختیار کرتا ہے، خبر کی صورت اختیار کرتا ہے، صفت کی صورت اختیار کرتا ہے، جو بھی صورت حال ہو طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے غلام سے کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، یا میں نے تجھے آزاد کیا، یا اے آزاد، یا حر، اے آزاد، تو غلام آزاد ہو جائے گا، آزادی کی نیت کی یا نہیں کی۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں کے سامنے میں ملحوظ رکھ دوں، دارالعلوم کے استاذ حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہر دواری نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ اس طرح اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، خواہ طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو، یہ جج کے سامنے۔ اگر وہ کورٹ کچہری کے اندر جائے، نہ جج کے سامنے معاملہ ہو، نہ تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہاں پر پھر وہ یہ نیت کرے کہ میں طلاق دینے کی نیت میں نے نہیں کی تھی، وہاں پر وہ یہ ظاہر کرے کہ میں نے طلاق دینے کی نیت نہیں کی تھی، میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ میں اس کو خدمت سے آزاد کر دوں گا، میرا مقصد تو ذکر کرنا تھا، میں سبحان اللہ کہنے جا رہا تھا کہ طلاق منہ سے نکل گیا۔ تو قاضی کے سامنے اگر وہ اس طرح کی بات رکھے نا، تو قاضی اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ قاضی ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے، نیتوں کا وہ اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ اگر نیت کا وہ اعتبار کرنے جائے گا تو بہت سے مجرم لوگ اس طرح چھوٹ جائیں گے اور ان پر فیصلہ نافذ ہی ہو نہیں سکے گا۔ تو اس لیے وہ ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے۔ ہاں لیکن اگر قاضی کے پاس معاملہ نہیں جاتا ہے، اندر ہی اندر معاملہ رہتا ہے، اور کوئی آدمی کہہ دے اپنی بیوی کو انتی طالق، یا کہہ دے طلقت کی، اور اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، تو پھر دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ اس کی تصدیق کی جائے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق واقع اس وقت ہو جاتی ہے بغیر نیت کے جب قاضی کے پاس یہ بات جائے۔ جب قاضی کے پاس بات نہ جائے اور فقط اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہو تو اس کی نیت کے اعتبار ہوگا۔ نیت اگر طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہوگی، اگر نیت طلاق کی نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیں۔ صریح اور کنایہ کے اندر ایک فصل، صریح کی تعریف اور اس کا حکم۔ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، جیسے کہنے والے کا قول میں نے بیچا اور میں نے خریدا، اور اس کے جیسی مثال ہے جیسے نکحت، طلقت۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے جس طریقے پر بھی ہو، خواہ خبر دینے کے طریقے پر ہو، صفت کے طریقے پر ہو، یا پکارنے کے طریقے پر ہو۔ اور صریح کے حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ نیت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اسی اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہے۔ کون سی اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کہ صریح کا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی کا ثبوت واجب ہوتا ہے، اس کے معنی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نیز صریح نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق ہے، یا میں نے تجھے طلاق دی، یا اے وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی، تو طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ طلاق کی نیت ہو یا طلاق کی نیت، لیکن یہ قاضی کے پاس، ورنہ اگر دیانتاً مسئلہ ہے تو نیت ہی کا اعتبار ہوگا، فیما بینہ و بین اللہ اعتبار ہوگا۔ طلاق کی نیت ہے تو ہو جائے گی، نہ اگر طلاق کی نیت نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ میں ذکر کرنے جا رہا تھا، زبان سے ہی نکل گیا طلاق، میں کیا کروں؟ میں نے تو طلاق سے کوئی دوسری چیز مراد لی تھی، نکاح سے نکالنا مقصود نہیں تھا، تو پھر نکاح سے وہ عورت نکلے گی نہیں، اس کی تصدیق دیانتاً کی جائے گی، قضاءً نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ تو آزاد ہے، یا میں نے تجھے آزاد کیا، یا وہ کہے کہ اے وہ شخص جو آزاد ہے، تو پھر آزادی واقع ہو جائے گی، آزادی کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔